वेस्ट्रोस की तारीख का जब भी जिक्र होता है ना, तो डांस ऑफ द ड्रैगन से ज़्यादा खौफनाक और खून खराबे वाला दौर कोई और दिमाग में आता ही नहीं। आज इस तफसीली तज्जिये में हम सिर्फ तलवारों के टकराव या मैदान जंग की बात नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हम उस तह तक जाएंगे जहां बात सिर्फ एक लोहे के तख्त की बची नहीं है। ये एक यानी मुकम्मल तौर पर बका की जंग बन चुकी है। सही कहा आपने। जब अपनी नस्ल को बचाने की बात आए तो रिश्ते और सदियों पुरानी वफादारियां पलक झपकते में बदल जाती हैं। रायनारा टारगेरियन और एलिसेंट हाईटावर के दरमियान अब सुलह के लगता है तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। हाँ, और दोनों दर्रे इस वक्त उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से वापसी नामुमकिन सी हो गई है। पूरा बर्रे आजम आग और खून में डूबने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। लेकिन इस तबाही की असल शुरुआत मैदान में नहीं हुई थी। तो कहाँ हुई थी शुरुआत? ये जो आग और खून का सिलसिला है ना, असल में ये ज़हनों के अंदर और महल की बंद कोठरियों में लड़ी जाने वाली नफसियाती जंग का नतीजा है। जब तख्त के दावेदार अपनी फौजों और ड्रैगन्स को तैयार कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त महल के अंधेरों में ऐसी चालें चली जा रही हैं जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती हैं। वाकई हम देख रहे हैं कि दोनों तरफें इस वक्त एक ऐसी कशमकश में हैं जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी तारीख को मिटा सकती है। सही कहा। एक भी गलत कदम और सब राख। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं, जी क्योंकि इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है वो किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं दिया। नहीं, बल्कि खुद उनके अपने हालात और इंसानी जहन की गलत फहमियों ने दिया है। बिल्कुल। एलिसेंट को आखिरकार इस हकीकत का एहसास हो चुका है कि किंग विसेरिस अपने आखिरी वक्त में जब बिस्तर पर था तो वो अपने बेटे एगोन को बादशाह बनाने की बात नहीं कर रहा था। मुकर्रर और उसकी पेशगोई का जिक्र कर रहा था। लेकिन मसला यह है कि एलिसेंट ने वही सुना जो वो सुनना चाहती थी। जो उसके जहन में पहले से चल रहा था। और अब जब उसे ये समझ आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो उसका पछतावा इस कदर गहरा है कि वो रेनीरा से रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि एलिसेंट का लिबास। अच्छा, लिबास का क्या किरदार है इसमें? अगर हम इसको गहराई से देखें तो मालूम होता है कि पिछले कई सालों से एलिसेंट ने हमेशा सब्ज यानी ग्रीन रंग पहना है। ये सब्ज रंग हाईटावर खानदान का निशान है जब वो जंग के लिए पुकारते हैं। हाँ, टीम ग्रीन का तो नाम ही यहीं से निकला है। ठीक पकड़ा आपने। और यही रंग उसकी शनाख्त बन चुका था। लेकिन अब अचानक वो नीले यानी ब्लू रंग के लिबास में नजर आती है। ये कोई आम कपड़ों की तब्दीली नहीं है। तो फिर ये क्या है, एक नफसियाती इशारा? यकीनन नफसियाती तौर पर ये इस बात का इशारा है कि वो अब इस खूनी खेल से थक चुकी है। वो अब किसी धरे का हिस्सा नहीं रहना चाहती है। उसकी अमन की ख्वाहिश इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो रायनरा के लिए रेड कीप यानी महल के दरवाजे खोलने को तैयार हो जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या हम इसे वाकई अमन की सच्ची ख्वाहिश कह सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक चली हुई चाल है अपनी जान बचाने की? ये एक बहुत वजनी नुक्ता है। क्योंकि देखें, हालात को जब हम आगे रखकर देखते हैं तो महल के अंदर ताकत का तवाज़ुन तो पहले ही एलिसेंट के हाथ से निकल चुका है। उसका अपना बेटा एमंड अब तख्त पर काबिज हो चुका है। और उसने ये तख्त हासिल कैसे किया? अपने ही सगे भाई बादशाह एगोन पर जानलेवा हमला करके। बिल्कुल। जब हालात इस कदर उसके खिलाफ जा चुके हैं तो क्या एलिसेंट का नीला लिबास और अमन की बातें सिर्फ एक बहाना नहीं लगती? असल में एलिसेंट का असर और रसूख बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब महल की छोटी काउंसिल ने एमंड को क़यादत सौंपी तो एमंड ने सबसे पहला कदम ये उठाया कि अपनी माँ को ही फैसला साजी से बाहर कर दिया। एमुंड तो वैसे भी एक बेरहम और शैताना जहन का मालिक है, उसे किसी पर एतबार नहीं है। और यहाँ क्रिस्टन कोल का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। क्रिस्टन, जो हमेशा एलिसेंट का सबसे बड़ा हमदर्द माना जाता था, उसने भी वक्त का रुख देखते हुए एमंड का साथ चुन लिया है। क्रिस्टन को अब अमन नहीं बल्कि मुकम्मल जंग चाहिए। सही कहा। एलिसेंट महल में बिल्कुल अकेली रह गई है और शायद यही तन्हाई उसे रेनेरा की तरफ देखने पर मजबूर कर रही है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एलिसेंट रेनीरा के सामने ये वादा करती है कि वो अमन की कीमत के तौर पर अपने बेटे एगोन को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा फैसला था। उसका मंसूबा ये था कि वो महल के दरवाजे खोलेगी, रेनियरा की फौज आएगी और एगोन को पकड़कर सूली चढ़ा देगी, ताकि ये खाना जंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एलिसेंट को लगता है कि उसने बाजी को बिल्कुल ठीक जगह पे रोक लिया है। लेकिन वहां महल में एक नया ही खेल शुरू हो चुका है।
جس ایگون کو وہ قربان کرنا چاہتی ہے وہ تو محل میں موجود ہی نہیں ہے۔ غائب ہو گیا، اور اس غائب ہونے کے پیچھے ایک ایسا خاموش کھلاڑی ہے جو ہمیشہ سائے میں رہ کر اپنی چالیں چلتا ہے، لیرس اسٹرانگ۔ لیرس کی حرکتیں دیکھیں تو وہ کسی عام محل کے وزیر جیسی نہیں ہیں۔ اس کی حرکتیں کافی حد تک لٹل فنگر جیسی ہیں۔ وہ اندھیرے میں رہ کر سب کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ اسے ایمونڈ کے خطرناک ارادوں اور محل کی آنے والی تباہی کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کیا؟ بالکل، اسی لیے وہ بری طرح زخمی اور جلے ہوئے ایگون کو چپکے سے محل سے نکالے جاتا ہے۔ سب سے حیرت انگیز منظر وہ ہے جب ایگون محل سے دور جنگلوں میں بھاگتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے تخت چھوڑ دیا ہے۔ وہ خود کو اب بادشاہ نہیں کہلوانا چاہتا، لیکن لیرس اسٹرانگ آخر چاہتا کیا ہے؟ اگر ہم لیرس کی تاریخ دیکھیں تو اس نے ہمیشہ وہی کیا ہے جس میں اس نے اپنا فائدہ دیکھا ہو۔ اس نے اپنے ہی خاندان والوں کو آگ میں جلا دیا تھا تاکہ اسے رتبہ مل سکے۔ تو پھر وہ ایک زخمی، کمزور اور تخت چھوڑ چکے بادشاہ کو بچا کر اپنے لیے کیا فائدہ نکال رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ لیرس سمجھ گیا ہے کہ ایمنڈ کے ساتھ رہ کر اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ہاں، اور ایگون اس کے ہاتھ میں ایک ایسا مہرہ ہے جسے وہ آنے والے وقت میں کبھی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ایلیسنٹ کا امن کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ایک شطرنج کی بازی میں جس پیادے کو قربان کر کے وہ اپنی ہار کو ٹالنا چاہتی تھی، کسی اور کھلاڑی نے وہ پیادہ بورڈ سے ہی نکال دیا ہے۔ اب سوچئے، جب رینیرا اور اس کی فوج محل میں داخل ہوگی اور انہیں ایگون وہاں نہیں ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رینیرا یہی سمجھے گی کہ ایلیسنٹ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ایگون کو بھگا دیا ہے۔ اس غلط فہمی کے نتیجے میں حالات بے انتہا سنگین ہو جائیں گے، اور جو تھوڑی بہت امن کی امید بچی تھی وہ بھی راکھ میں تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل، اور یہی بے اعتباری اور نا امیدی فوجوں کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میدان جنگ کا نظام تیزی سے بدل رہا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ٹیم گرین کمزور پڑ گئی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اوہ ہاں، ایلیسنٹ کا چوتھا بیٹا ڈیرون ٹارگیرین۔ صحیح پکڑا، جو اب تک کہانی کے منظر عام سے بالکل غائب تھا، اب میدان میں اترنے والا ہے۔ ڈیرن محل کی اس گھٹن بھری سیاست میں نہیں پلا، بلکہ ریچ کے عظیم علاقے میں پلا اور بڑا ہے۔ ریچ ویسٹروس کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے زیادہ فوج، اناج اور دولت پائی جاتی ہے۔ وہاں کے اصول کنگز لینڈنگ سے مختلف ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ڈیرن اکیلا نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ایک بالکل نیا اور جوان ڈریگن ہے جس کا نام ٹیسیرین ہے، جسے دی بلو کوئین بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، جس کے نیلے اور کاپر کے رنگ کے پر ہیں۔ اس نئے ڈریگن اور ڈیرن کے میدان میں آنے سے فوج کا حوصلہ کافی بلند ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ریچ سے ہائی ٹاور خاندان کا ایک بہت اہم کردار، اورومنڈ ہائی ٹاور، ایک عظیم فوج کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ فوج جب آگے بڑھے گی تو رینیرا کے دریرے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گی۔ لیکن دیکھیں، رینیرا اور ٹیم بلیک بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے۔ بالکل نہیں، ان کے ہاتھ ایک ایسی طاقت لگ چکی ہے جس کی تاریخ اور کردار دونوں خوفناک ہیں۔ رینیرا کے بیٹے جیس نے نارتھ کا سفر کیا اور وہاں کریگن سٹارک کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ کریگن سٹارک، شمال کے لوگ ویسے بھی اپنی سختی اور وعدوں کی پاسداری کے لیے مشہور ہیں۔ وہاں سے ونٹر وولفز نام کی فوج ساؤتھ کی طرف مارچ کر رہی ہے۔ اور یہ صرف عام سپاہی نہیں ہے۔ شمال کی سخت سردی میں گاؤں کے بوڑھے اور عمر رسیدہ مرد اپنے گھروں سے اس لیے نکل آتے ہیں تاکہ ان کے حصے کا کھانا بچوں اور عورتوں کے کام آ سکے۔ یعنی وہ موت کو گلے لگانے، ایک خونی موت مرنے کے لیے جنوب کی طرف آتے ہیں۔ ایسی فوج جسے اپنی موت کا خوف ہی نہ ہو، اس سے زیادہ خطرناک اور کیا ہو سکتا ہے؟ ونٹر وولفز کی اس نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ایک فوج زندہ بچنے کے مقصد سے لڑتی ہی نہیں تو انہیں ہرانا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کا مقصد صرف دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اور یہ فوج تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کا سامنا ان فوجوں سے ہوگا جنہیں کرسٹن کول لیڈ کر رہا ہے۔ کرسٹن اپنی پیش قدمی ریور لینڈز کی طرف کر رہا ہے۔ ریور لینڈز کا علاقہ دریاؤں کا علاقہ ہے اور یہ پورے بر اعظم کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے ریور لینڈز پر قبضہ کر لیا اس نے آدھا ویسٹیروس جیت لیا۔
لیکن ریورلینڈز کی ان راستوں پر کرسٹن کول کے دلوں میں اس وقت خوف بیٹھ جاتا ہے جب اس کی فوج کو زمین پر ایک ڈریگن کے عظیم قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ ویگار کے نشان۔ ہاں، یہ نشان اتنے بڑے ہیں کہ انہیں دیکھ کر فوراً اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کے سب سے پرانے، سب سے بڑے اور سب سے خطرناک ڈریگن ویگار کے ہیں، جس پر ایمنڈ سواری کر رہا ہے۔ خشکی پر تو ویگار کے قدموں نے خوف بٹھا دیا ہے، لیکن اصل طوفان صرف زمین پر نہیں بلکہ سمندر میں آنے والا ہے۔ زمین کے اس کھیل سے نکل کر اگر ہم سمندر کی طرف دیکھیں تو ایک ایسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے جس کی مثال پچھلی صدیوں میں نہیں ملتی۔ اسے بیٹل آف دا گلٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹائلینڈ لینسٹر نے ٹریارکی کی بہترین سمندری فوج ٹیم گرین کے لیے جمع کر لی ہے نا؟ پچھلے واقعات میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیچڑ میں لت پت حالت میں ان سے ملنے گیا تھا۔ ہاں، اور ٹریارکی کوئی عام فوج نہیں ہے، یہ ایسوس کے 3 عظیم شہروں کا ایک خطرناک اتحاد ہے جن کا سمندری راستوں پر مکمل راج ہے۔ ٹائلینڈ اپنے چالاکی سے انہیں منانے میں کامیاب ہو گیا اور اب ان کا عظیم بحری بیڑا سمندر میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس سمندری فوج کا مقابلہ عام لکڑی کے جہازوں سے نہیں ہونا، یہاں ڈریگنز ورسز شپس کا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ رینیرا نے اپنی طرف نئے ڈریگن رائڈرز تیار کر لیے ہیں۔ ایک طرف ٹریارکی کے جہازوں کا سیلاب ہوگا اور دوسری طرف آسمان سے برستی ہوئی آگ۔ اس جنگ میں کورلس ولیریون، جنہیں سیس نے کہا جاتا ہے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوں گے۔ ان کے ساتھ ایک اور نیا کردار سامنے آ رہا ہے جو منظر بدل سکتا ہے۔ بیلا ٹارگیرین، ڈیمون کی بیٹی۔ بالکل، بیلا اپنے ڈریگن مون ڈانسر پر اس جنگ میں کودنے والی ہے۔ مون ڈانسر شاید جسمات میں چھوٹا ہے، لیکن وہ اتنا تیز اور پھرتیلا ہے کہ جہازوں کے لیے اسے نشانہ بنانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور جیس بھی پیچھے نہیں ہے۔ جیس اپنے ڈریگن ورمیکس پر آسمانوں میں اڑتا ہوا واضح طور پر ڈرکیرس کا حکم دیتا نظر آ رہا ہے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب سمندر کے کھارے پانی پر آسمان سے آگ گرے گی، لکڑی کے جہاز پھٹ کر بکھریں گے۔ پانی اور آگ کا یہ ٹکراؤ صرف فوجوں کو تباہ نہیں کرے گا، بلکہ اس راستے کو صدیوں کے لیے ایک قبرستان میں بدل دے گا۔ ایک طرف سمندر آگ اگل رہا ہے تو دوسری طرف خشکی پر ہرین ہال کے عظیم قلعے میں جو ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈراونا ہے۔ ہرین ہال، وہاں کی صدیوں پرانی لعنت۔ یہ قلعہ پہلے بھی ڈریگن کی آگ کا شکار ہو چکا ہے اور اب ایک بار پھر وگار نے وہاں پہنچ کر آگ برسائی ہے۔ ہرین ہال کی جلتی ہوئی راکھ اور دھوئیں کے درمیان ڈیمن ٹرگیرین اور اس کے ڈریگن کریکس کی موجودگی کہانی کا رخ تبدیل کر رہی ہے۔ ڈیمن ہمیشہ سے اپنے تاج اور طاقت کے خواب دیکھتا تھا، لیکن ہرین ہال کے ڈراونے خوابوں نے اسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، ڈیمن کا کردار یہاں آ کر بالکل نیا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ جو ہمیشہ سے ضدی اور کسی کے آگے نہ جھکنے والا مرد تھا، اب وہ رینیرا کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ ڈر نہیں ہے۔ نہیں، اس نے ہرین ہال میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں، آنے والے وقت کا ایک ایسا مکمل ویژن دیکھ لیا ہے جس کے آگے انسانی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کو احساس ہو چکا ہے کہ آنے والے عظیم طوفان میں اس دنیا کو بچانے کے لیے کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک عظیم قیادت کی ضرورت ہے۔ تبھی وہ رینیرا کو ملکہ مانتا ہے اور کہتا ہے "یو آر دا کوئین آف ڈریگنز"۔ یہ صرف ایک وفاداری کا وعدہ نہیں ہے، اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ رینیرا کے بغیر پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس کی انا اب ختم ہو چکی ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام حالات، سیاست کے گندے کھیل، میدان جنگ تک پہنچنے والی فوجوں کی پیش قدمی، سمندر کی آگ اور انسانی دلوں کے بدلتے رنگوں پر غور کریں تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے۔ بات سے شروع ہوئی جسے غلط سمجھا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک غلط فہمی نے دنیا کو آگ میں جھونک دیا۔ اس سفر میں ہم نے دیکھا کہ طاقت کی حواس انسان سے کیا کیا کرواتی ہے۔ ایلیسنٹ نے شروع میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا، بچوں کو آگے کیا، اور جب اسے احساس ہوا کہ اس کی حرکتوں نے صرف اس کے اپنوں کا ہی نقصان کیا ہے تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ جب ہم غصے اور انتقام میں اندھے ہو کر فیصلے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ رینیرا کی کیفیت کو دیکھیں، وہ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے دکھ میں مبتلا ایک ماں ہے
اور اس کے دل کی آگ باہر کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جب رینیرا آگ کے شعلوں کے پار دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ پہلے جیسی رینیرا نہیں رہتی۔ اس کا درد اس کی طاقت بن چکا ہے۔ یہ بات اس سفر کو بہت دردناک بناتی ہے۔ چاہے تباہی محل میں مچی ہو یا کھلے سمندر میں جلتے، آخر میں انسان ہی ہیں۔ ایلیسنٹ اکیلی پچھتاوے کا شکار ہے اور رینیرا دکھ اور انتقام کے بوجھ تلے اکیلی ہے۔ فوجیں موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہیں اور ڈریگنز اپنی ہی تباہی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ جب اس آگ اور خون کا سلسلہ رکے گا اور جب آسمان سے ڈریگنز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے تو کیا اس جلے ہوئے لوہے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے کوئی بچے گا؟ اور اس سب کے درمیان میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ہم ہمیشہ انسانوں اور ان کی سیاست کی بات کرتے ہیں، لیکن اس پورے خونی کھیل میں اصل شکار تو شاید ڈریگنز خود ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ انسان اپنی انا میں ان عظیم مخلوقات کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ اگر اس دنیا میں ڈریگنز نہ ہوتے تو کیا تاریخ اتنی خون آلود ہوتی؟ شاید تخت کے اس کھیل میں سب سے بڑا نقصان انسانوں کا نہیں بلکہ اس جادو اور ان ڈریگنز کا ہو رہا ہے جو انسانی مقاصد کے لیے مارے جا رہے ہیں۔ اور کیا وہ تخت اس عظیم قربانی کے لائق تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ اسی آخری فکرے کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے والوں کو دعوت ہے کہ وہ اکیلے میں اس پر مزید غور ضرور کریں۔